बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी पिछली वीडियो में हमने हज के बारे में बात की थी। आज हम मज़ीद सवालात करेंगे। भाई साहब, तवाफ़ काबा कहाँ से और कैसे शुरू किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, तवाफ़ काबा हमेशा हजर अस्वद से शुरू किया जाता है कि जो लोग उम्रे के लिए या हज के लिए जाते हैं, सबसे पहले जब बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया जाता है तो वो इहराम पहनकर हजर अस्वद के सामने जाते हैं। हजर अस्वद को सलाम किया जाता है, जिसे इस्तिलाम कहा जाता है। असल तो तरीका ये कि हजर अस्वद को बोसा देकर तवाफ़ शुरू किया जाए, लेकिन रश ज़्यादा होता है, हर बंदा वहाँ पर बोसा नहीं दे सकता और बोसा देकर स्टार्ट नहीं कर सकता। हजर अस्वद के सामने एक पट्टी से लगी हुई है, वहाँ पर खड़े होकर हजर अस्वद को सलाम करना है। ऐसे सलाम कहकर आपने तवाफ़ शुरू कर देना है कि फिर 7 चक्करों को, एक चक्कर को एक तवाफ़ कहते हैं, 7 चक्कर लगाने होते हैं। 7 चक्कर में से पहले 3 चक्कर में थोड़ा जो है वो चलना पड़ता है ख़ास मखसूस तरीके से, कि जिस तरह एक जवान आदमी सेहतमंद चलता है। उसके बाद फिर जो है उसके बाद तो ख़त्म किया जाता है, स्लो हो जाता है। ये हजर अस्वद क्या है? बेटे, हजर अस्वद ये पत्थर का नाम है। हजर कहते हैं अरबी ज़बान में पत्थर को, अस्वद कहते हैं काले को। आपने देखा होगा कि बैतुल्लाह शरीफ जो है ना, बैतुल्लाह शरीफ के एक कोने में एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ है, वहाँ पर लोग उससे अंदर जाकर बोसा दे रहे होते हैं। वो हजर अस्वद पत्थर है। ये जन्नती पत्थर है, जन्नत से आया हुआ है, और यहाँ पर ये नस्ब किया गया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्ब किया था, और इसी हजर अस्वद से ही बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ जो शुरू किया जाता है। और ये जन्नती पत्थर है, जो आदमी इसको बोसा दे देता है पत्थर उसको पहचान लेता है। फिर रोज़ क़यामत ये पत्थर रब तआला की बारगाह में उस बंदे की सिफारिश करेगा कि या अल्लाह, इस बंदे ने मुझे बोसा दिया था, इसको जन्नत में भेज दे। अल्लाह ताला उसकी शफाअत को कबूल फरमाएगा। दूसरी बात यह कि जब बंदा हजर अस्वद को बोसा देता है, उसके वो गुनाह चूस लेता है, उसके गुनाह खत्म हो जाते हैं। कारी साहब, मकाम इब्राहिम क्या है? बेटे, मकाम इब्राहिम वो पत्थर है कि आपने देखा होगा ना, आपकी ये घर के बाहर जब ये बिल्डिंगें बनती हैं तो जो कारीगर होता है, जो बिल्डिंग बनाने वाला, मेमार या मिस्त्री जिसे कहते हैं, तो जब दीवार नीचे होती है तो मिस्त्री ना नीचे खड़े होकर उससे काम करता है। जब ये दीवार इंसान के कद से ऊंची हो जाती, फिर वो मिस्त्री जो होता है वो दीवार के अंदर ना बांस लगाकर उसके ऊपर खड़े होकर वो काम करता है। तो जब बैतुल्लाह शरीफ की तामीर शुरू थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तामीर कर रहे थे, तो ये वो पत्थर था जिसके ऊपर आप वो गारा पत्थर रखते थे। ये पत्थर फिर खुद ब खुद बग़ैर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स पावर के या बग़ैर किसी और पावर के, ये पत्थर अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन से उठ पड़ता था, और वो जो बिल्डिंग थी खाना काबा की, उसके इर्द गिर्द चलता रहता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उससे वो गारा उठाते, पत्थर उठाते, दीवार के ऊपर लगाते, फिर वो पत्थर आगे चला जाता था। इसलिए ये पत्थर लिफ्ट का काम करता था। जब खाना काबा मुकम्मल हो गया तो सारी उसकी तामीर हो गई, फिर इस पत्थर के अंदर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान हैं। वो कम से कम जो है वो 2-2 इंच, इससे भी ज़्यादा गहरे पाँव के निशान हैं। जब ये मुकम्मल हो गया, फिर इस खाना काबा शरीफ के साथ आपने देखा होगा तस्वीरों के अंदर के एक गोल्डन कलर का ना चबूतरा सा बना हुआ है, और वो पत्थर इतना बड़ा पत्थर है, इससे भी शायद बड़ा होगा। तो उसको इर्द गिर्द बांध कर दिया गया, शीशा लगा दिया गया, वो है मकाम इब्राहीम। उसके पास हाजी आते हैं, उससे बोसे भी देते हैं, और उसके पास खड़े होकर 2 रकात नमाज़ नफिल भी पढ़ते हैं। ये भी तवाफ़ का एक है। जब 7 तक का तवाफ़ पूरे होते हैं, फिर वो मकाम इब्राहीम उस पत्थर के सामने आते हैं, वहाँ पर खड़े होकर 2 रकात नमाज़ नफिल वो अदा करते हैं, तमाम उम्रा करने वाले, हज करने वाले को। और कुरान पाक में आता है कि वत्तख़ज़ मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि जिस मकाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो बनाया उसको तुम नमाजी मुसल्ला बना। मुसल्ला से मुराद वो होता है कि जहाँ खड़े होकर बंदा नमाज अदा करता है। समझ आ?
پر سب حتیم کعبہ کسے کہتے ہیں؟ جی، حتیم کعبہ بیٹے، آپ نے کیمرے کے اندر جہاں تصویر کبھی چل رہی ہو نا، دیکھا ہوگا کہ یہ خانہ کعبہ ہے. مثال کے طور پر یہ خانہ کعبہ کی بلڈنگ ہے. تو خانہ کعبہ کی یہ بلڈنگ ہے، یہ خانہ کعبہ کی. اس کے ساتھ میں دیکھو گے چھوٹی سی جگہ اس طرح بنی ہوئی ہے، دیوار سی، یعنی کہ اتنی دیوار ہے اور اس طرح گول سی بنی ہوئی ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بیت اللہ شریف کی دیواریں گر رہی تھی تو اس وقت کے جو قریشی سردار تھے ان کے پاس پیسہ کم تھا. انہوں نے دوبارہ جب اس کی تعمیر کی تو انہوں نے کہا ہم نے اپنی جو تجارت سے رزق کے حلال ہے اس سے جو ہے نا خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے. پھر وہ چونکہ جگہ زیادہ تھی، پیسہ کم تھا، انہوں نے یہ جگہ چھوڑ دی تھی. اب اس جگہ کو اوپن رکھا ہوا ہے. ہر بندہ تو بیت اللہ شریف کا دروازہ ہر کسی کے تو نہیں کھلتا، وہ تو کسی بادشاہ کے لیے، کسی سفیر کے لیے کھلتا ہے. لیکن حتیم کعبہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہر بندے کو نفل پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. حقیقت میں وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہی ہے. سمجھ آ گئی؟ جی. قاری صاحب صحیح کیا ہے؟ جی بیٹے، سائی یہ عمرہ اور حج کا ایک حصہ ہے. سائی کا جو لغوی معنی ہے عربی گرامر سے ہے کوشش کرنا، سعی ان سے کوشش، ہمت کرنا. اب یہ مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں. ٹیبل کے اوپر یہ خانہ کعبہ کی بلڈنگ ہے. یہاں پر جو ہے مقام ابراہیم بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کونے میں حجر اسود ہے جہاں سے وہ طواف شروع کرتے ہیں. جو یہ طواف شروع ہو جاتا ہے 7 چکر لگانے کے بعد پھر مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھتے. میری طرف بات دیکھو، یہ 2 پہاڑ ہیں بیٹے، ایک یہاں پہاڑ ہے، ایک ادھر پہاڑ ہے. یہ اس طرح ڈھلوان تھا پہاڑ اس طرح. اس چوٹی کا نام صفا ہے، اس چوٹی کا نام جو ہے وہ مروہ ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ یہ خانہ کعبہ ہے اور یہ پہاڑ کی چوٹی جو تھی یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے، جس کا قرآن پاک کے اندر حکم آتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں. جب حاجر علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے نا پانی تلاش کرتی تھی تو یہاں سے چل کر بیت اللہ شریف کے پاس جہاں پہاڑ پہ جاتی تھیں، دیکھتی تھیں کہ لوگ کوئی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. پھر ادھر سے چلتی ادھر آتی تھیں. درمیان میں ایک ایسی جگہ آتی تھی جہاں وہ نشیبی جگہ تھی، جہاں سے ان کو اپنا بیٹا اسماعیل علیہ السلام جب وہ نظر نہیں آتا، وہاں سے وہ دوڑ کر جاتی تھی. اس کو سائی کہتے ہیں. اب تو وہ ساری جگہ برابر ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی لوگ صحت مند ہوتے ہیں. لیکن حاجر علیہ السلام کا وہ جو دوڑنا ہے نا تھوڑے سے ٹکڑے میں، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک جو لوگ اس بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے آتے رہیں گے وہ حاجر علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے رہیں گے. سمجھ، یہ ہے سائی. قاری صاحب میدان عرفات کیا ہے؟ بیٹے، میدان عرفات اس میدان کو کہا جاتا ہے کہ جہاں حج کے موقع پر، جیسا آج کا جو دن ہے، آج وہاں پر حج ادا کیا گیا ہے. سارے لوگ جو دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں حج کے دن، جس طرح آج حج کا یوم تھا تو اس میدان میں تمام حاجیوں کا وہاں پر ٹھہرنا یہ حج کا رکن ہے. جب تک حاجی اس میدان میں نہیں جائیں گے ان کا حج مکمل نہیں ہوگا. اس میدان کے اندر حاجیوں کا پہنچنا، جس طرح آج کا جو دن تھا دیکھا ہوگا، پھر وہاں پر سارے حاجی جمع ہوتے ہیں، احرام پہن کر جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ امام کعبہ جو ہوتا ہے وہاں پر وہ خطبہ دیتا ہے انہیں، اور سارے دنیا کے مسلمانوں کو وہ ایڈریس کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہاں پر تھوڑا سا جب ظہر کا نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو تھوڑی سی ظہر کی نماز سے وہ لیٹ کر کے وہاں پر وہ ایک اذان کے ساتھ 2 نمازیں ادا کرتے ہیں. ظہر کی اور عصر کی اکٹھی نماز پڑھتے ہیں. پہلے نماز پڑھیں گے ظہر کی، پھر فوراً ہی اس کی دوسری اذان نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ہی وہ دوسری عصر کی اذان دے اور عصر کی نماز پڑھ لیں گے. اور اس میدان میں حاجیوں کے لیے وہاں پر جانا یہ لازمی ہوتا ہے. باقی آگے ایک سوال ہوگا آپ کا کہ مزدلفہ کیا ہے. مزدلفہ اسی کو وہ پھر حاجی وہاں تک کس ٹائم تک رہتے ہیں؟ وہ رہتے ہیں غروب آفتاب تک. یہ صبح وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ سارا دن وہاں پر حاجیوں کو میدان عرفات میں ٹھہرنا پڑتا ہے. پہلے امام کعبہ انہیں خطبہ دیتا ہے. جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک اذان کے ساتھ وہ 2 نمازیں ادا کرتے ہیں. ظہر کی بھی ادا کرتے ہیں
اور عصر کی اذان کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، لیکن سرکار کی سنت ہے، لیکن انہیں وہ ادا کرنی پڑتی. پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں حاجی وہاں پر، کچھ کھاتے ہیں، کچھ پیتے ہیں، کچھ ذکر کرتے ہیں. پھر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مزدلفہ یا منا کیا ہے. پھر جو ہی غروب آفتاب ہوتا ہے تو مغرب کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. وہاں پر جب غروب آفتاب ہوگا تو سائرن بجتا ہے، لیکن وہاں پر اس جگہ پہ کسی بندے کو مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. پھر سارے حاجی جو ہوں گے وہاں پر اپنا بستر بوریا اٹھائیں گے، پیدل چل پڑیں گے، کوئی بسوں پہ، اپنی اپنی سواریوں پہ. مزدلفہ ایک پہاڑی کا نام ہے، کھلا میدان ہے. پھر وہاں پر حاجی کوئی رات کے 11 بجے پہنچتا ہے، کوئی 2 بجے پہنچتا ہے، کوئی 1 بجے پہنچتا ہے. جو ہی وہاں پہنچیں گے پھر انہوں نے مغرب کی نماز وہاں پڑھنی ہوتی ہے مزدلفہ کے اندر. اور کھلے آسمان کے نیچے کوئی بستر نہیں ہوتا، کوئی تکیہ نہیں ہوتا. پھر رات کو حاجیوں نے وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے مزدلفہ کے اندر. یہ ہے تعارف عرفات اور مزدلفہ کا. یعنی کہ مزدلفہ میں رات کو اگر وہ 12 بجے جائیں گے حاجی، رات کے 1 بجے پہنچے، وہاں پر پہنچتے انہوں کی مغرب کی نماز قضا نہیں پڑھنی، بلکہ دونوں نمازوں کو وہ ادا پڑھیں گے. منا کون سی جگہ ہے؟ بیٹے منا یہ وہ حج کا تیسرا جو مقام ہوتا ہے نا، کہ حاجی بیت اللہ شریف سے طواف کر کے، یہ مکہ جو بیت اللہ شریف ہے اس سے غالباً یہ 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر سارے میدان اکٹھے ہیں. پھر وہ عرفات میں حاجی ٹھہرتے ہیں، ظہر اثر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر مغرب کو چلے جاتے ہیں. حاجی سارے مزدلفہ میں پہنچتے ہیں، وہاں پر پہنچنا لازمی ہوتا ہے. رات کو وہاں ٹھہریں گے، پھر اگلے دن وہاں سے وہ چل کر منا آئیں گے. منا میں آ کر وہ جو ہے نا راستے میں شیطان آپ نے ان کو کنکریاں مار، جس سے جمرات کہتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، اور منا میں جا کر وہ کیا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. یہ مزدلفہ کے جس طرح آج کا دن ہے سعودی عرب کا، آج سارے حاجیوں نے عرفات میدان میں وہاں پر جمع ہوں گے. اب وہ چونکہ جا رہے ہوں گے مزدلفہ میں، اگلے دن وہ سب اٹھ کے جائیں گے کہاں پر، منا میں جائیں گے. مینا میں پھر کو قربانی بھی کرتے ہیں، اور شیطان کو کنکریاں بھی مار، جس کو آپ کہتے ہیں نا جمرات. 3 شیطانوں کے نشان لگائے ہوئے ہیں. جمرات کیا ہے بیٹے؟ جمرات یہ جمع ہے جمر کی. یہ وہ مقام ہے کہ آپ نے یہ سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان میں، جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں نا شیطان دونوں باپ بیٹے کو اس مشن سے روکنے کے لیے نا ایک بوڑھے آدمی کے روپ میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی کسی نے اپنے بچوں کو بھی ذبح کیا. پھر آپ نے وہاں سے شیطان کو ایک کنکر اٹھا کر پھینکا تھا کہ لئن تو ہمیں امتحان میں ناکام کرنے کے لیے آ گیا ہے. پھر تھوڑی دیر چلے تو پھر وہاں آ گیا وہ شیطان. یعنی کہ وہ 3 سٹیپ ہیں جہاں پر شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اس مشن میں روکنے کی کوشش کی، اور آپ نے پتھر اٹھا کر اس کو پھینکا تھا. تو آج بھی حاجی جب جاتے ہیں تو وہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہے وہی اس جمرات کو پتھر پھینک، جس پہ ایک شیطان، چھوٹا شیطان کہتے ہیں، بڑا شیطان کہتے ہیں، اس سے بڑا شیطان کہتے ہیں. 3 ان کے نشان ہیں. وہاں پر آج جو بڑے بڑے پلر بنے ہوئے، اس کے ارد گرد پل بنے ہوئے ہیں. آپ شاید دیکھیں گے، کل ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھیں تو حاجی اس کو پتھر مار رہے ہوں گے. اس کو جمرات کہتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کے پروگرام میں بہت سی معلومات حاصل ہو گئی ہوگی. تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں.